औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक स्टोरी शुरू की है जिसका नाम है हवेली की बेटी, जिसकी आज 7वीं एपिसोड है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। मुराद ने हरीम को कंधों से पकड़कर उसका गाल थपथपाया और बोला, आप ठीक तो हैं? इर्द गिर्द से बिल्कुल बेगाना होकर वो हरीम के लिए परेशान था। यह मंज़र देखकर शामीर की आंखों में तो जैसे खून उतर आया। क्या कर रहा है मुराद? ये मेरी बीवी है। शामीर ने मुराद को परे धकेलते हुए कहा और हरीम को उठा लिया। मुराद एक पल को शर्मिंदा हुआ, दिल ही दिल में ख़ुद को लानत मलामत कर रहा था। शामीर इसे उठाकर अपने कमरे में ले आया और बेड पर लिटा दिया। पानी लाओ, उसने फ़ौरन नूरी को हिदायत दी। वो पानी ले आई और अब पानी के छींटे उसके मुंह पर मार रहा था। सब उसके पीछे उसके कमरे में आ गए थे। मर जाने दो इसे, मरती है तो मर जाए, क्यों इतनी फ़िक्र हो रही है तुम्हें इसकी? शामीर की हरीम के लिए परेशानी देखकर सुल्ताना खातून ने कहा, अम्मा इसका ज़िंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना जिस मकसद के लिए हम इसे यहाँ लाए हैं वो मकसद फोत हो जाएगा। बात को समझें, ये वक्त गलती करने का नहीं बल्कि हिकमत अमली का है। शामीर ने कहा तो सुल्ताना खातून समझने वाले अंदाज में सर को ऊपर नीचे जंबिश देने लगी। सुल्ताना बेगम पास सोफ़े पर बैठ गईं। मुराद डॉक्टर को ले आओ जल्दी, इसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है शायद। शामीर आज वाकई परेशान हो गया था। मुराद डॉक्टर को लेने गया। ड्रामा कर रही है ये लड़की, सुल्ताना खातून ने कहा। नहीं, आज ये ड्रामा नहीं कर रही, शामीर ने हौले से कहा। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया और उसे देखने लगा। शायद स्ट्रेस की वजह से इसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, इनको आराम की शदीद ज़रूरत है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है। आज रात इन्हें आराम करने दें और कोशिश करें कि किसी किस्म का शोर ना हो, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। शामीर ने उंगली के इशारे से सबको कमरे से बाहर निकलने को कहा और ख़ुद भी बाहर निकल आया। वो सुल्ताना बेगम के साथ उनके कमरे में बैठा था। तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं हो रहे हो उस लड़की के लिए? सुल्ताना बेगम ने जताने वाले अंदाज में कहा। परेशानी वाली बात है तो परेशान हो रहा हूँ, शामीर बोला। ऐसी भी कोई बात नहीं है, सुल्ताना खातून ने कहा। आपको अंदाज़ा है कि अगर वो लड़की मर गई तो हमारे लिए कितना बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। सबसे पहले तो शाहनवाज़ और ज़फ़र और सारी बरादरी यही सोचेगी कि सरदार शाह अमीर सुल्तान ने अपने भाई के कत्ल का बदला एक लड़की को कत्ल करके ले लिया है। इस तरह से बदनामी तो होगी ही होगी, ऊपर से ज़फ़र फिर से बिफर जाएगा। मुझे अपनी नहीं, अपने छोटे भाई उबैद की फ़िक्र है। वो शहर में पढ़ता है और वहाँ खुल्लम खुल्ला घूमता है। वो तो यहाँ और मैं तो यहाँ रहता हूँ और यहाँ कोई नहीं आ सकता, मगर ख़तरा उबैद को होगा। फिर जो ज़फ़र इतनी आसानी से जुनैद को मार सकता है वो दोबारा भी ऐसी हरकत कर सकता है। अम्मा, मैं इसलिए परेशान हो गया हूँ, शामीर ने कहा। हाँ, ये बात तो है तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, सुल्ताना बेगम ने कहा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, वो लड़की हमारी दुश्मन की बहन है। कभी भी अपने दिल में उसके लिए कोई नरम गोशा मत बनाना, कभी भी उसके हुस्न के आगे बहक मत जाना। तुम्हारा उससे जायज़ रिश्ता है और वो इस बात का फ़ायदा उठाकर तुमको अपने बस में करने की पूरी कोशिश करेगी। ये जो औरत ज़ात होती है ना, ये मर्द का बेड़ा गर्क करके रख देती है। तुम्हें होश से काम लेना होगा, अपना मकसद हमेशा याद रखना होगा और ये सबसे बड़ी बात, इस लड़की से फ़ासला रखना होगा, सुल्ताना बेगम ने जताने वाले अंदाज में कहा। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, शामीर नज़रें चुराते हुए बोला। आज सुबह तुमने इस लड़की को अपने कमरे में तलब किया था, क्या ये बात सच है? सुल्ताना बेगम के दिल की बात मुंह पे आ गई।
میں اس سے ظفر کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا، اس سے بلوانا چاہ رہا تھا کہ ظفر کہاں ہے۔ میرے خیال سے اسے ضرور معلوم ہوگا، شامیر نے کہا۔ جب تم اتنی نرمی دکھاؤ گے تو وہ کیسے اگلے گی؟ اس مقصد کے لیے تو تمہیں بہت زیادہ سختی دکھانی پڑے گی۔ وہ کہاوت تو تم نے سنی ہوگی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ وہ تمہاری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جتنی نرمی دکھاؤ گے وہ اتنا ہی شیر بنتی جائے گی تمہارے آگے۔ تھوڑا سختی سے کام لو، غصہ دکھاؤ اپنا۔ سلطانہ خاتون اس کا برین واش کر رہی تھیں۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے اماں، خود سے کمزور پر ظلم کرتے ہوئے، وہ بھی ایک لڑکی پر۔ کیا سردار شامیر سلطان اتنا کمزور اور بزدل ہے؟ شامیر نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس طرح سے سردار نہیں بن سکتے تم شامیر۔ جانتی ہوں تم فطرتاً ایک نرم طبیعت انسان ہو، لیکن انسان کو اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈھالنا ہی ہوتا ہے، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سلطانہ بیگم مسلسل کوشش کیے جا رہی تھیں۔ ان کا یہی مقصد تھا کہ شامیر حریم پر تشدد کرے تاکہ ان کے دل کو سکون ملے۔ وہ خود بھی شامیر کی وجہ سے حریم پر ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے تھیں۔ سلطانہ بیگم ایک سخت طبیعت اور ظالم قسم کی خاتون تھیں، اور جوان بیٹے کی موت کے بعد تو وہ مزید پتھر ہو گئی تھیں۔ سلطان میر سے زیادہ حویلی میں ان کا رعب و دبدبہ رہا تھا ہمیشہ سے۔ سلطان میر سے لے کر ہی کوئی ان کے اشاروں پر چلتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرے۔ اس حویلی میں ان کے اور بھی کافی رشتہ دار رہائش پذیر تھے، کچھ ان میں سے کافی فی الحال شہروں میں چلے گئے تھے۔ سب سے زیادہ رعب ان کا شاہ میر پر چلتا تھا۔ وہ جب سلطان میر کی دوسری بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھیں تو انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ وہ شروع سے ہی شاہ میر کو اپنی مٹھی میں لے لیں گی۔ شاہ میر بچہ تھا اور اس نے اپنی ممتا اس پر نچھاور کی، اور ہر پل اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ شاہ میر سے محبت کرتی ہے، اور شاہ میر بھی ان کی ہر بات پر یقین کر لیتا تھا۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا۔ اماں میں باہر کام سے جا رہا ہوں۔ وہ رخصت لے کر چلا گیا۔ باہر آیا اور نوری کو آواز دی، حریم بی بی کا خاص خیال رکھو ورنہ میرے پاس واپس آنے تک۔ شامیر نے نوری کو ہدایت دی۔ حریم کون؟ نوری کو سمجھ نہیں آیا۔ میری بیوی، شامیر نے کہا۔ لیکن سائیں آپ کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ نوری صدا کی معصوم، ایسے لگ رہا تھا کہ جو شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے وہی شادی کہلاتی ہے، اور وہی بیوی بیوی کہلاتی ہے۔ بنی والی لڑکی کی بات کر رہا ہوں، شادی نہیں تو نکاح ہوا ہے نا، شامیر نے کہا۔ سائیں مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے۔ نوری ہمیشہ سے اس طرح کی باتوں میں الجھ جاتی تھی۔ شامیر کو اس کی معصومانہ سوالات بہت اچھے لگتے تھے، لیکن فی الحال وہ پریشان تھا اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جو دھوم دھام سے ہو وہ شادی کہلاتی ہے، اور جو سادگی سے ہو وہ صرف نکاح، شامیر نے جواب دیا۔ نوری نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ شامیر باہر چلا گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا اچانک؟ کیوں میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی؟ کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت شاہ میرے متعلق؟ مراد گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا سوچتا جا رہا تھا۔ سامنے سیٹ پر شاہ میر بیٹھا تھا۔ دونوں ہی بہت گہری سوچ میں تھے اور الگ سچویشن میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی دوستی بہت پرانی تھی۔ مراد صرف ایک ملازم نہیں تھا بلکہ شاہ میر کے دور کے رشتہ دار بھی تھا۔ اس کی بہادری کی وجہ سے شاہ میر نے نوکری پر رکھا تھا۔ ایک دن اس نے مراد کو کسی سے لڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لڑکپن میں اس نے ایک ساتھ کئی لڑکوں کو ڈھیر کر دیا تھا، تو شاہ میر بہت متاثر ہوا اس کی طاقت سے۔ اسی دن وہ مراد کو اپنے ساتھ حویلی لے آیا اور اپنا خاص بندہ بنا لیا۔ پچھلے 13-14 سال سے وہ شاہ میر کے ساتھ تھا، اس کا دوست تھا، اس کا ہمراز تھا اور اس کا باڈی گارڈ بھی تھا۔ کیونکہ وہ لڑکپن میں اسے لے کر آیا تھا تو اس وقت سرداری والی طبیعت نہیں تھی اس کی، اس لیے دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ہر کام مراد سے مشورہ لے کر ہی کرتا تھا، مگر آج کے واقعے کے بعد مراد نے محسوس کیا کہ شاہ میر اس سے بات نہیں کر رہا ہے۔ راستہ لمبا تھا اور ان دونوں کے مابین خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ ناراض ہو؟ مراد نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔
تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ میری بیوی ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور اسے ہاتھ لگاتا تو یقیناً میں اسے جان سے مار دیتا، مگر میں تمہیں مار نہیں سکتا، اس لیے ضبط کیا۔ شامیر نے انتہائی سخت تاثرات کے ساتھ جواب دیا تو مراد کا دل ایک پل کو ڈوب گیا۔ زندگی میں پہلی بار شامیر اس سے ناراض تھا، اور وجہ تھی ایک لڑکی۔ ولید بلا وجہ اپنا فیس بک اسکرول کرتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے واٹس ایپ پر ایک انجان نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے ایک نظر انجان نمبر کو دیکھا، جسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کس کا ہے۔ جب نمبر کو پہچان نہ سکا تو اس نے ویڈیو اوپن کی۔ ویڈیو شروع ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ یہ ویڈیو 1 منٹ کی تھی، یا پھر شاید اس سے بھی کم، لیکن یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک داستان سنا رہی تھی، ایک مظلوم کی بربادی کی داستان۔ ولید کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی اسی پل۔ شامیر، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں شامیر کا نام لیا۔ اس کی آواز کی یہ لڑکھڑاہٹ غصے کی وجہ سے تھی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا حویلی کے لاؤنج میں آ گیا۔ چچا سائیں، چچا سائیں! وہ اتنی قوت سے چلا رہا تھا کہ تمام گھر والے جمع ہو گئے جو وہاں موجود تھے۔ کیا ہوا ہے ولید؟ کیوں چلا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ اس کی پھپھو نسیمہ نے کہا۔ اس حویلی کے مکینوں کے سر پر پچھلے 8 مہینے سے ایک تلوار لٹک رہی تھی، جو کہ خون بہا دینے کے باوجود بھی نہیں ہٹی۔ برباد کر دیا چچا سائیں نے حریم کو۔ ظفر کو بچانے کے لیے میری حریم کی قربانی دے دی۔ دیکھیں آپ سب لوگ، یہ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ ولید نے موبائل ریان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ باری باری سب ویڈیو دیکھنے لگے۔ اتنا برا سلوک پھول جیسی حریم کے ساتھ، وہ بھی پہلے دن۔ اتنا بھیانک استقبال کیا گیا میری بچی کا اس حویلی میں۔ نسیمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جو بھی ویڈیو دیکھتا گیا رونے لگا۔ حریم، آمنہ بیگم نے دیکھا اور گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ شاہ نواز کمرے سے باہر نکلے شور سن کر۔ دیکھ لیں نتیجہ اپنے اس فیصلے کا آپ اپنی آنکھوں سے۔ ولید نے ویڈیو ان کو دکھانا شروع کی۔ ویڈیو دیکھتے وقت ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ خاموش ہو جاؤ تم سب رونا دھونا بند کرو، اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرو۔ شاہ نواز سے بولا نہیں جا رہا تھا ٹھیک طریقے سے۔ انہیں اندازہ کر کے ایسا ضرور ہوگا، مگر پھر بھی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر انہیں لگا ان کا دل بند ہو جائے گا، لیکن ان کا دل بند نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہونا ہوتا تو اسی وقت ہو جاتا جب انہوں نے حریم کو رخصت کیا تھا۔ شامیر رات کے لوٹا۔ اسے صبح والا واقعہ یاد آیا۔ راہداری میں ہی اسے نوری مل گئی۔ حریم کو ہوش آیا۔ طبیعت کیسی ہے اب اس کی؟ شامیر نے نوری کو دیکھتے ہوئے فوراً سوال داغا۔ شام کو ہوش آیا تھا، میں نے کھانا کھلا دیا، اور پھر کہنے لگی کہ نیند آ رہی ہے اور سو گئی۔ تب سے لے کر سو رہی ہے۔ کہہ رہی تھی مجھے کسی نے نیند کا انجیکشن دیا ہے کیا؟ نوری نے بتایا۔ کھانا نہیں دیا تم نے اسے؟ شام کو دیا تو تھا، تب سے لے کر سو رہی ہے، نوری بولی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور میرا کھانا کمرے میں لے آؤ، شامیر نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آرام سے دروازہ کھولنا۔ دیکھا تو حریم اپنے اوپر کنفرٹ تانے سو رہی تھی، گہری نیند، اور اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ اسے بخار نہیں تھا۔ پھر وہیں پر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد نوری کھانا گرم کر کے لائی اور شاہ میر کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور بیڈ کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے وقت وہ بار بار حریم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کھانا ختم کرنے کے بعد برتن ایک طرف رکھے اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور سونا چاہتا تھا، لیکن وہ سو نہیں پا رہا تھا، بس سامنے اس پری پیکر کو دیکھتا جا رہا۔
دیکھتا جا رہا تھا۔ جی ویورز، تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ اختتام کرتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہماری اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں آپ کو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔